पाकिस्तान पर तबाही और बर्बादी साए डाल लेती है। मेरे भाइयों, 2013 में इस मुल्क में 18 घंटे लोड शेडिंग थी। हर रोज दहशतगर्द फटते थे। इस मुल्क में कोई कारोबार करने के लिए तैयार नहीं था। उस मौके पर हमारे कायद जनाब नवाज शरीफ साहब ने कौम से वादा किया कि मैं लोड शेडिंग ख़त्म करूंगा, मैं दहशत गर्दी ख़त्म करूंगा और मुल्क की मईशत को दोबारा चालू करूंगा। लोग कहते थे ये शेख चिल्ली के ख्वाब हमें दिखाते हैं, चूंकि इतनी थोड़ी मुद्दत में लोड शेडिंग ख़त्म करना इंसानी तौर पे मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, 4 सालों के अंदर हमने 11,000 मेगावाट बिजली के नए मंसूबे लगाकर इस मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा करके दिखाया। हमने इस मुल्क से दहशत गर्दी जो पिछले 20 सालों से पनप रही थी, उसका 4 सालों में खात्मा करके दिखाया और पाकिस्तान को फिर पुरअमन बनाया। इसी तरह चीन की मदद से 3 सालों के अंदर अंदर 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाकर सी पैक मंसूबे के जरिए हमने पाकिस्तान की मईशत को चालू भी किया और पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल कराई। अमेरिका, यूरोप, मशरक़ वस्ता, जापान, हर तरफ से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब 2018 आया तो चंद जर्नैलों ने और चंद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 24 करोड़ अवाम के साथ एक साजिश की और उन्होंने उस साजिश में एक नालायक, नातजुर्बेकार और अनाड़ी आदमी के बुत को तराशा और उस बुत को तराश के लोगों को ये मसाला बेचा, ये चूरन बेचा कि ये सादिक है, ये अमीन है और ये बड़ा दयानतदार है। और इलेक्शन में आरटीएस सिस्टम को बिठाकर उन्होंने धांधली के जरिए उस अनाड़ी को मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। मैंने 2018 में अपने हर जलसे में आपको ये मिसाल देकर वाज़े किया था कि क्या आपका मोटरसाइकिल कोई अनाड़ी मंजिल तक ले जा सकता है। लोग कहते थे कि हम कभी अपने मोटरसाइकिल की चाबी किसी अनाड़ी को नहीं देंगे। तो मेरे भाइयों, एक अनाड़ी को इस मुल्क की चाबियां जो एटमी ताकत थी वो देकर कुर्सी पे बिठा दिया गया। वो खुद अपने मुंह से मानता था कि मुझे अब पता लग रहा है कि हुकूमत कैसे चलानी है और मैं हुकूमत चलाना सीख रहा हूं। ये पाकिस्तान जो एटमी ताकत है, ये किसी की ड्राइविंग स्कूल की गाड़ी नहीं थी कि पाकिस्तान का वजीर आज़म बनाकर किसी को वजीर आज़म बनने की तरबियत का मौका दिया जाए। उस अनाड़ी ने 4 सालों में इस मुल्क की मईशत की ईंट से ईंट बजा दी। आप मुझे बताएं, 4 सालों में
کوئی ترقی کا منصوبہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ضلع میں بنا کوئی منصوبہ نیا؟ بتائیں، بنا کہ نہیں بنا؟ پورے ملک میں کراچی سے لے کر پشاور تک میں پی ٹی آئی کے ہر بندے کو چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے لیڈر کا کوئی ایک منصوبہ گنا دو یا دکھا دو کہ ہمارے مہاتما نے یہ ترقی کا منصوبہ پاکستان کے لیے بنایا اور 4 سالوں میں مکمل کیا۔ کوئی موٹر وے بنائی، کوئی یونیورسٹی بنائی، کوئی ہسپتال بنایا، کوئی ترقی کا ایک منصوبہ بنایا؟ صرف کہ جی میں لنگر خانے کھول دیتے نے۔ بعد وچ پتہ لگا کہ لنگر خانے مہاتما نے نہیں سن کھولے، وہ کراچی دی ایک این جی او ہے سیلانی فاؤنڈیشن۔ وہ سیلانی فاؤنڈیشن ان لنگر خانوں کا خرچہ دیتی تھی۔ یہ صرف اپنا ورق لگا کے وہ سودا بیچتا تھا جیسے اس نے اپنی جیب سے لنگر خانے کھولے ہوں۔ اور دوسرے نمبر پہ اس نے صرف اپنے حمایتیوں کو یہ لکھایا پڑھایا کہ جو مخالف نظر آئے اس کو چور اور ڈاکو کہو۔ پاکستان میں بھی، پاکستان کے باہر بھی آپ نے دیکھا کہ لندن، امریکہ میں پی ٹی آئی والوں نے وہ شرمناک مظاہرے کیے پاکستان کے خلاف کہ نہ کبھی ہندوستان نے ایسا کیا ہے، نہ کبھی بنگلہ دیش نے کیا ہے، نہ سری لنکا نے کیا ہے۔ دنیا کا کوئی ملک اپنی سیاست اپنے ملک سے باہر جا کے نہیں کرتا، وہاں پر وہ اپنے قومی پرچم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس شخص نے پاکستانی قوم کو دنیا کے چپے چپے پر تقسیم کر کے، نفرت بھر کے، انہیں دنیا کے سامنے لڑوا کے پاکستان کی جگ ہسائی کرائی۔ اور وہ جو دوسروں کو چور ڈاکو کہتا تھا، میرے بھائیوں، جب پڑتال ہوئی یہ سب سے رسیدیں مانگتا تھا کہ نواز شریف رسیدیں دکھاؤ، شہباز شریف رسیدیں دکھاؤ، احسن اقبال رسیدیں دکھاؤ، تم سب ڈاکو ہو، ہر جلسے میں یہ کہتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب اس کی رسیدیں دکھانے کی باری آئی تو پتہ یہ چلا کہ 64 ارب روپے کا ڈاکہ اس نے پاکستان پہ ڈالا ہے۔ وہ پیسہ جو برطانیہ نے لندن میں ملک ریاض سے منی لانڈرنگ کے جرم میں ضبط کیا اور پاکستان کی حکومت کو دیا کہ یہ آپ کی امانت ہے، پاکستان کے خزانے میں جمع کرا دیں، اس شخص نے وہ پیسہ خزانے میں جمع کرنے کی بجائے دوبارہ ملک ریاض کو دے دیا تاکہ وہ سپریم کورٹ میں اپنے جرمانے کے اکاؤنٹ میں جمع کرا کے اپنا جرمانہ اتار دے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر کسی چور سے کوئی مال برآمد کیا جائے اور وہ مال واپس اس چور کو واپس کر دیا جائے تو کیا یہ چوری نہیں ہے؟ اگر کوئی تھانے دار کسی سے چوری کا مال برآمد کرے اور پھر وہ مال برآمد کر کے تھانے میں جمع کرانے کی بجائے اسی چور کو واپس کر دے تو آپ اس تھانے دار کو کیا کہیں گے؟ چور کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو عمران خان کو بھی برطانیہ نے پاکستان کا 64 ارب روپیہ چوری کا برآمد کر کے دیا۔ اس نے وہ پیسہ سرکاری خزانے میں جمع کرنے کی بجائے وہ پیسہ واپس اسی چور کو دے دیا جس سے وہ پیسہ پکڑا گیا تھا۔ پھر کہتا ہے جی ہمارے لیڈر کو چور نہ کہو۔ پھر آپ ٹی وی پہ سنتے ہیں کہ جی وہ پھر کیڑی گل ہے، اس نے القادر یونیورسٹی بنائی جہاں سیرت پڑھائی جاتی تھی۔ میرے دوستو،
اگر کوئی ڈاکہ ڈالے اور ڈاکے میں 64 ارب روپے کا ڈاکہ ہو، وہ 1 کروڑ روپے سے مسجد بنا دے، 1 کروڑ روپے سے کوئی یونیورسٹی بنا دے اور کہہ جی اس یونیورسٹی میں تو قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس یونیورسٹی میں تو سیرت پڑھائی جاتی ہے، تو لہٰذا میری اب چوری جو ہے وہ حلال ہو گئی ہے۔ مجھے بتائیں، چوری کے پیسے سے کوئی مسجد بنائے تو کیا وہ چوری حلال ہو جائے گی؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن سے ہر امتی پیار کرتا ہے، ان کی سیرت اس بات کی محتاج ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھانے کے لیے ڈاکے کا پیسہ استعمال کیا جائے، پاکستان کا چرایا ہوا پیسہ استعمال کیا جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 24 کروڑ عوام میں اتنا دم ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے حلال کے پیسوں سے ایسی 10 ادارے بنا کے کھڑا کر سکتے ہیں۔ آپ کی سیرت کے لیے کسی چوری کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، اپنی چوری پہ پردہ ڈالنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو استعمال کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہے۔ ہمارے آقا کی سیرت کسی کے چوری کے پیسوں کی محتاج نہیں ہے۔ تو آج پتہ یہ لگا کہ جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتا تھا، دنیا کا سب سے بڑا سیاسی ڈاکے کا مجرم تو وہ خود تھا کہ جس نے 64 ارب روپے پاکستان کے کھا لیے اور ڈکار بھی نہیں مارا۔ اور اب جب عدالت نے اس کو سزا دی ہے تو پھر اب دیکھتے ہیں کبھی امریکہ کی طرف، کبھی برطانیہ کی طرف، اور امریکہ میں جا کے ان کے کانگریس مین، ان کے سینیٹروں کے پیر پکڑ رہی ہے پی ٹی آئی اور اپیلیں کر رہی ہے صدر ٹرمپ سے کہ ٹرمپ بھائی ہمارے لیڈر کو آزاد کروا دو۔ اللہ تعالیٰ منافق کے چہرے سے ہر پردہ اتار دیتا ہے، اس دنیا میں اتارتا ہے۔ یہ شخص جو ہمیں پڑھاتا تھا اور سکھاتا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، اور کہتا تھا کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں، اب جب یہ امریکہ سے آوازیں لگاتے ہیں اور ان سے منتیں کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بیان دو کہ عمران کو چھوڑو، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ عمران خان نے پاکستان کے غریبوں، پاکستان کے نوجوانوں کا 64 ارب روپیہ ڈاکہ ڈال کے کھایا ہے۔ عمران خان کا یہ جرم نہ امریکہ معاف کر سکتا ہے، نہ برطانیہ معاف کر سکتا ہے، نہ پاکستان کے عوام معاف کریں گے۔ اس لیے کہ اگر امریکہ میں بھی کوئی امریکہ کا لیڈر، برطانیہ میں بھی کوئی برطانیہ کا لیڈر 64 ارب روپے کا ڈاکہ امریکہ اور برطانیہ کے خزانے میں ڈالے گا تو وہ ساری عمر کے لیے اپنی قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، اس کا سیاسی کیریئر ختم ہو جائے گا۔ اور مجھے حیرت ہے کہ آج کس منہ کے ساتھ پی ٹی آئی والے اپنے لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج پی ٹی آئی والوں کا فرض ہے کہ وہ اپنے لیڈر کا گریبان پکڑیں، وہ اس سے پوچھیں کہ جناب آپ تو ہمیں کرپشن کے خلاف سبق پڑھاتے تھے، آپ تو ہمیں دوسروں کو چور اور ڈاکو کہنے کی تلقین کرتے تھے، تو آپ تو خود تاریخ کے سب سے بڑے سیاسی ڈاکو نکل آئے ہیں، تو آپ بتائیں کہ آپ نے ہمارے اعتماد کے ساتھ دھوکہ کیوں کیا ہے؟ آپ نے تو ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا کہ ہم پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے۔
تو آپ تو خود پاکستان کے سب سے بڑے کرپشن کے کیس کے مجرم نکل آئے ہیں. آپ نے ہماری جد و جہد کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. میں آج پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی جد و جہد اس لیے تھی کہ اپنے لیڈر کی کرپشن کا دفاع کریں؟ کیا آپ کی جد و جہد اس لیے تھی کہ پاکستان کے 64 ارب روپے کے ڈاکے کے دفاع کے لیے آپ وکیل بن کر بہانے بنائیں اور کبھی سیرت کا نام استعمال کریں، کبھی کسی اور چیز کا نام استعمال کریں؟ میرے بھائیوں، چوری ہوتی ہے، اسے جس مرضی نام سے پکارا جائے، اس کے لیے جو بھی ہیل اور حجت کی جائے، چوری ہوتی ہے اور اس کی سزا مل کے رہتی ہے، اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی. آج الحمدللہ مسلم لیگ نون دوبارہ اقتدار میں آئی ہے، اور وہ پاکستان جسے عمران خان تباہ کر کے نچوڑ کے پھینک گیا تھا کہ یہ دیوالیہ ہو جائے. شیخ رشید کا وہ بیان یاد ہے، اس نے جب کہا تھا کہ شکر ہے کہ حکومت ہم سے چلی گئی ورنہ لوگوں نے ہمیں بڑے پتھر مارنے تھے. آپ کو اس چیئرمین ایف بی آر کا شبر زیدی کا بیان بھی یاد ہوگا، جس کو عمران خان نے لگایا تھا اور جس نے گواہی دی تھی کہ عمران خان کے دور میں ہی پاکستان دیوالیہ ہو گیا تھا. ہم نے اپنی سیاست کی پرواہ نہیں کی. ہم نے پاکستان کو نیچے گرا ہوا اس کی معیشت کو لہو میں لت پت دیکھ کر اپنے جوڑے کی پرواہ نہیں کی کہ اس کے چھینٹے ہم پہ لگ کے ہماری سیاست خراب ہوگی، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. ہم نے اس ملک کی معیشت کو سینے سے لگایا، ہر وہ فیصلہ کیا عوام کے تعاون سے جو ملک کے لیے ضروری تھا. لیکن آج الحمدللہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج دنیا میں کوئی اس بات پہ شرط نہیں لگا رہا کہ پاکستان دیوالیہ ہوگا. آج دنیا میں اس بات پہ شرطیں لگ رہی ہیں کہ پاکستان ترقی کرتے ہوئے اگلے 5 سالوں میں کس منزل پہ کھڑا ہوگا. وہ سی پیک کا منصوبہ جسے عمران خان تباہ کر گیا تھا، ہم نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے، اور اب چین کے ساتھ مل کر سی پیک فیز 2 پر کام شروع کر رہے ہیں، تاکہ اس کے نتیجے میں پاکستان میں سرمایہ کاری ہو اور پاکستان میں نئے کارخانے لگیں اور نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا ہو. ہم نے اڑان پاکستان کا منصوبہ شروع کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو ایسے پر لگائیں کہ اس کی اڑان آسمانوں کی طرف جائے، اور ان ستاروں سے آگے جو جہاں ہیں ان کو بھی پاکستان جا کے تلاش کرے اور ان بلندیوں کو چھوئے. چونکہ پاکستان کے نوجوانوں کو ہم ایک ایسا مستقبل دے کر جائیں کہ جب 2047 میں آج سے 22 سال کے بعد ہم اور بھارت آزادی کے 100 سال منائیں تو پاکستان بھارت سے یہ ترقی کا میچ جیت کر دکھائے، اور جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. ہم پاکستان کے نوجوانوں کو جدید تعلیم دیں گے، پاکستان کے نوجوانوں کو آئی ٹی کے ہنر سکھا رہے ہیں، پاکستان کے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، پاکستان کے نوجوانوں کو قرضے دے رہے ہیں. ہم پاکستان کے کسانوں، مزدوروں، اقلیتوں سب کے لیے نئے پروگرام شروع کر رہے ہیں. پنجاب کی حکومت میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی قیادت میں نئی اسکیمیں لانچ ہو رہی ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ ہم عوام کو ترقی کے راستے پہ ڈال کر غربت، بے روزگاری کا اپنے ملک سے خاتمہ کریں. ہمارا ایجنڈا ترقی کا ایجنڈا ہے. ہم اپنے بچوں کو گالیاں نہیں سکھاتے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم اور کمپیوٹر کی ہنر سکھا کر 21ویں صدی میں
कामयाब करने के प्रोग्राम पे अमल करते हैं। ये फ़र्क है हमारा और उनका। और मेरे भाइयों, आखिर में मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि आपने मुझ पे हमेशा से एतमाद किया, और जब आपने मुझे पहली दफ़ा चुना था, मैं यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर नहीं आया था। मैं किसी जागीरदार और सरमायादार का बेटा नहीं था। मैं इस धरती के एक मुतवस्सत ख़ानदान का बेटा था, जिसके दादा की पहचान भी उसकी तालीम थी और जिसके बाप की पहचान भी उसकी तालीम थी, और मेरी पहचान भी तालीम थे। आपने मेरी तालीम को देखकर मुझे वोट दिए थे, और मैंने तब आपसे वादा किया था कि लोगों, मैं आपका ये कर्ज आपके बच्चों के लिए दुनिया की बेहतरीन तालीम आपके पैरों में लाके उतारूंगा, ताकि जैसे मैंने तालीम से तरक्की की है, मेरे गरीबों की बेटियां और बेटे भी अच्छी तालीम लेकर जिंदगी में तरक्की कर सकें। आज नारोवाल में यूनिवर्सिटियों का जाल बिछा हुआ है, जिनमें हजारों की तादाद में गरीबों की बेटियां और बेटे तालीम हासिल कर रहे हैं। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नारोवाल में जो 7,000 स्टूडेंट हैं, उनमें 5,000 बच्चियां हैं जो तालीम हासिल कर रही हैं। इन 5,000 बच्चियों का नया मुस्तकबिल बन रहा है। ये टीचर भी बन रही हैं, साइंसदान भी बन रही हैं, ये स्कॉलरशिप लेके पीएचडी भी कर रही हैं बाहर जाके। लेकिन और कुछ हो ना हो, लेकिन ये 5,000 बच्चियां 5,000 खानदानों की नस्लों को संवारने की जमानत भी फराहम करेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये वो तालीम है जो किसी मुआशरे को ताकत देती है। ये वो तालीम है जो गरीब आदमी को इस काबिल करती है कि वो अपने बच्चों की तालीम से गुर्बत की जंजीरें काट सके। हमने जो वादा आपसे किया उसको पूरा किया, और आज मुझे खुशी है कि पाकिस्तान के अंदर नारोवाल की पहचान इल्म बांटने वाले शहर के तौर पे होती है। नारोवाल को सिटी ऑफ नॉलेज कहा जाता है। आज नारोवाल के बच्चे और बच्चियां लाहौर पढ़ने नहीं जाते, आज लाहौर के बच्चे और बच्चियां नारोवाल इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए आ रहे हैं। इंशाल्लाह ये हमारा इसी तरह प्यार का रिश्ता कोई तोड़ नहीं सकता, ये रहेगा। और मेरा आपसे वादा है कि हमारे तरक्की का ये सफ़र यहाँ पर भी, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में, और पंजाब में मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में, ये तरक्की का सफ़र हमारे कायद नवाज शरीफ के असूल और नज़रिए के मुताबिक पाकिस्तान को एक मजबूत मईशत बना के दुनिया की नाकाबिले तस्खीर कुव्वत बनाने के लिए आगे जारी रहेगा। और अब किसी साजिश को हम इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान के तरक्की के सफ़र को रोक सके। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून